बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फाइट एंजाइटी विद मी। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे सपोर्ट किया। यकीन जानिए कि आपकी सपोर्ट की वजह से मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकूं। आप लोगों से एक दो रिक्वेस्ट है मेरी। एक तो ये मेरी ऑडियो टेप होती है, यानी कि इसमें वीडियो नहीं होती, तो आपके लिए आसान होगा कि आप रात के टाइम सोने से पहले इसे सुन सकते हैं और कोशिश किया करें कि इसे पूरा सुना करें ताकि जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप वो समझ सकें। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो मुझे सुनते ज़रूर हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद वक्त बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एंजाइटी। एंजाइटी क्या है दोस्तों? जब मैं इस मसले में मुब्तला था आज से कुछ अर्सा पहले, तो मैं अपने आप से ये सवाल करता था, मैं लोगों से पूछता था कि एंजाइटी क्या है। आज भी जो लोग इस चीज़ में मुब्तला हैं उनको ये बात पता नहीं होती, मुझे भी नहीं पता था कि एंजाइटी आखिर है क्या। बंदा बार बार पूछता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज से कुछ अर्सा पहले हमने आम देखी हो। ये आजकल मतलब जो है हम देख रहे हैं ना, तो हम एक दूसरे से, लोगों से ये सवाल इंटरनेट पे सर्च करते थे, लोगों से सवाल करते थे कि एंजाइटी आखिर है क्या। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में एंजाइटी कहते हैं, उर्दू में इसे हम घबराहट कहते हैं और हिंदी में इसे हम चिंता कहते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ये काफ़ी आम हो गई है। हर दूसरे से तीसरा बंदा आपको इसका शिकार नज़र आएगा। कुछ लोग डर की वजह से, कुछ शर्मिंदगी की वजह से कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हमें पागल समझेंगे, ये चीज़ छुपाते हैं। हालांकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है दोस्तों। वक्त पर इसका इलाज होने से ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। अच्छा दोस्तों, एंजाइटी हर उम्र के लोगों को हो जाती है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो। ख़वातीन में ये मसला ख़ासा आम है। इवन के बच्चों को भी इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। मैंने ख़ुद कई बच्चे एंजाइटी के शिकार देखे हैं। अच्छा, एंजाइटी की दोस्तों बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे कि GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, फोबिया और ऐसी बहुत सी इकसाम हैं। अच्छा दोस्तों, एंजाइटी के बहुत से मेंटल इश्यूज और बहुत से फिज़िकल सिम्पटम आते हैं। मेंटल सिम्पटम में आपको बहुत सी अजीब और नेगेटिव सोचें आती हैं। हर वक्त आपको डर और खौफ का एहसास होता है। आपकी लाख कोशिश करने के बावजूद आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पाते। सोचों का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आपकी दिमाग की रगें आपको फड़कती हुई महसूस होती हैं और ऐसे लगता है कि दिमाग की रगें सूज गई हैं। अच्छा, इसके साथ दोस्तों आपको फिज़िकली सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बहुत शदीद, मैं कहता हूँ कि एक्सट्रीम लेवल की घबराहट होती है। आपको कुछ समझ नहीं आता, एक अनजाने का एहसास होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप इसको दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इस कदर शदीद होती है। हर पल यूं लगता है कि मैं अभी मरने लगा हूं। साथ इसी किस्म की फिर सोचें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, इसका एक और सिम्पटम बताता चलूं कि दिल में बेचैनी होना, दिल पे भारीपन महसूस होना और इसके साथ सांस लेने की दुश्वारी। दोस्तों, ये भी मसला हर बंदा फेस करता है जिसको एंजाइटी का प्रॉब्लम है। इसमें आपको बहुत बेचैनी होती है, दिल बार बार घबराता है,
کسی جگہ آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں سکون نہیں ملتا کسی ایک پوزیشن میں۔ آپ کہتے ہیں آپ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنے جسم کو حرکت دے کے، لمبے لمبے سانس لے کے، تاکہ سکون آپ کو ملے۔ اچھا دوستو، اس میں جو شارٹنس آف بریتھ جسے ہم کہتے ہیں، سانس لینے میں دشواری، اس میں آپ بہت تیز تیز سانس لینے لگ پڑتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ابھی سانس رکنے والا ہے، ابھی جو ہے میرا سارا سانس نکل جائے گا، میرے کوئی پھیپھڑوں میں مسئلہ بن گیا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے کوشش انسان اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے کہ سانس، اور دماغ اس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سانس اب آپ کو نہیں آئے گا، یا سانس آپ کو اب آ نہیں رہا، تو آپ مزید اس کے ڈر کی کیفیت میں جا کے زور زور سے سانس لیتے ہیں، کھلی جگہ چلے جاتے ہیں تاکہ آکسیجن آپ حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے دماغ کا، آپ کا دماغ آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دوستو دماغ کو آکسیجن کم پہنچتی ہے تو آپ مزید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے دوستو کہ اس وقت آپ پہ قیامت سی ٹوٹ گئی ہو۔ اچھا دوستو، اس کا ایک اور سمپٹم ہے دل کی دھڑکن۔ دوستو میں کہتا ہوں کہ دل کی دھڑکن، اس کو میں ایک ٹریگر کا نام دوں گا، یا بچوں کے کھلونوں کو جیسے چابی ہوتی ہے اس چابی کا نام دوں گا۔ دوستو سب سے پہلے انزائٹی میں انسان کا دل اپنی پرفارمنس شو کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دوستو کہ ابھی تک دماغ بھی اپنا فیصلہ نہیں کر پاتا، لیکن یہ دل کی دھڑکن اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے۔ دوستو یہ دل کی دھڑکن کئی لوگوں کی 140 سے 150 تک پہنچ جاتی ہے، یا شاید اس سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ دوستو ایک بالکل ٹریگر کی طرف کام کرتا ہے۔ ابھی دماغ میں ایک چھوٹی سی بات آئی ہے اور اس نے مطلب ساری سچویشن کریٹ کر دی ہے، سارا معاملہ کریٹ کر دیا ہے، ہمارے سامنے اس نے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بالکل ایک ٹریگر ہے دوستو۔ میں نے اس پہ بہت سرچ کیا دوستو، یہ میرے ساتھ کافی مسئلہ رہا ہے، ہارٹ بیٹ تیز، اس کی میں نے میڈیسن بھی یوز کی ہیں۔ اس میں دوستو آپ کے دماغ کو بلڈ کی فلو زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ پورے جسم کو الرٹ کر دیتا ہے، اور پورے جسم میں پھر یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور انزائٹی کا بڑا سمپٹم یہ بھی ہے کہ انسان کا بار بار منہ اور گلا خشک ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی پانی پی لیں، منہ خشک ہی رہتا ہے۔ یہ بھی ایک خاصا عام مسئلہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے۔ اچھا دوستو، ایک اور اس کا مسئلہ ہے کہ آپ کو چھوٹا پیشاب یا پھر پخانہ بہت زیادہ آتا ہے، یا بار بار آتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے دوستو کہ جب آپ انزائٹی میں ہوتے ہیں، آپ کی جو آنتوں کی موومنٹ ہے یا آنتوں کی حرکت ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ دوستو انزائٹی کا سمپٹم یہ بھی ہے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں بہت کانپتے ہیں، ٹانگیں بہت کانپتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹانگوں میں، پورے جسم میں انسان کی جان نکل گئی ہے، بے جان سا محسوس کرتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ابھی گر جاؤں گا، بہت ہاتھ کانپنے لگ پڑتے ہیں۔ اچھا دوستو، انزائٹی نے ایک مسئلے کو لنک کیا ہوا ہے، وہ ہے سٹمک پرابلم۔ یہ بھی خاصا عام سمپٹم ہے اس کا۔ سٹمک پرابلم، اس میں آپ کو متلی کا احساس ہوتا ہے، اس میں آپ کو الٹیاں بھی کئی دفعہ آ جاتی ہیں، اس میں آپ کو سینے میں شدید درد، سینے میں شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ایک مزید تفصیلی ویڈیو بنائیں گے معدہ اور انزائٹی کے نام سے۔ اچھا دوستو، اس کا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے ہاتھوں اور پاؤں پہ، میں کہتا ہوں پورے جسم پہ پسینہ اور ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے، آپ انزائٹی کی کیفیت میں جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پیروں پہ شدید پسینہ آتا ہے۔ انزائٹی میں دوستو انسان بیزاری کا شکار ہوتا ہے، جھنجھناہٹ، پریشانی اور بہت سی کنفیوژن، یہاں تک کہ دوستو اس میں انسان چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے،
بہت انسان جس کو انزائٹی ہوتی ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی کام اچھا نہیں لگتا، کوئی کام انسان کر نہیں پاتا، چڑچڑا پن، کسی کی بات برداشت، بہت جلدی غصہ آ جاتا، کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا دوستو، اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا، یعنی کہ انسان کو دھندلا دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ اس میں کافی لوگوں کو چکر بھی آتے ہیں، انسان کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے پاتا یا اس کو دلچسپی رہتی ہی نہیں ہے، بہت کنفیوز رہنے لگتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ کچھ سمپٹم ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کئی چیزیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ لگنے لگ جائے کہ یہ چیز میں نے کھائی ہے تو مجھے انزائٹی میں گیا ہوں، تو وہ چیز کھانا اوائڈ کر دے گا۔ کچھ لوگ ٹریولنگ اوائڈ کر دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ اوائڈ کر دیتے ہیں، کچھ میری طرح ڈرائیونگ اوائڈ کر دیتے ہیں، کچھ اکیلے باہر نکلنا اوائڈ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں کوئی خصوصی کوئی ایک اسپیسیفک پلیس آ جاتا ہے جس کو وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں وہ گیا ہو اور اس کو انزائٹی ہو گئی ہو۔ کچھ لوگ ایسے روڈوں پہ یا ایسے راستوں پہ جانا اوائڈ کر دیتے ہیں جہاں ہاسپٹل نہ ہو۔ یہ دوستو اس کے بہت سارے ایسے سمپٹم ہیں۔ اچھا دوستو، جب یہ سمپٹم ہمارے جیسوں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنا مسئلہ لے کے کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یا ماہر امراض سینہ کے پاس چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی قسم کی دوستو ایک سنگل ایون بیماری نہیں ہوتی۔ آپ بے شک ایک پرفیکٹ انسان کے ساتھ جا کے اپنے ٹیسٹ کروا لیں، اس پرفیکٹ انسان میں شاید کوئی نہ کوئی کسی ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نکل آئے، آپ بالکل صحیح ہوں گے۔ یہ صرف ایک مینٹل النس جسے ہم کہتے ہیں، نفسیاتی مرض جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی لائف تھریٹنگ چیز نہیں ہوتی، حالانکہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی عذاب سا ٹوٹ گیا ہے۔ تو دوستو یہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ مزید امید ہے آپ کو یہ سمپٹم سمجھ آ گئے ہوں گے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا دوستو، اب ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک میری بہن نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کر لے، بندہ جو مرضی کر لے، یہ انزائٹی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں دوستو، انزائٹی ختم ہو سکتی ہے، ایون کہ آپ کہیں بھی اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک لا علاج بیماری نہیں ہے۔ ہاں، یہ مانتا ہوں میں کہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جس طرح انسان، جس سپیڈ میں انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ویسے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کو کچھ ٹائم چاہیے اس سے ریکور کرنے میں، کیونکہ دوستو جیسے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی انسان اس کی میڈیسن بھی لے رہا ہے تو وہ بھی میڈیسن فوراً سے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے خود دوستو اس کی بہت ساری میڈیسن کھائی ہیں۔ دوستو اس کی میڈیسن کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اگر سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا وہ آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال یا 2 سال، اگر آپ 10 سال ٹھیک نہ ہو تو آپ کو 10 سال تک کھانی پڑ جائیں گی۔ میں نے کھائی ہیں دوستو کیونکہ مجھے تب اس کا اتنا شعور نہیں تھا، مجھے اس کی اویئرنس نہیں تھی، مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ورنہ شاید آج میں بھی میڈیسن نہ کھاتا۔ اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو منع کروں کہ میڈیسن سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے، آپ اپنے آپ کو میڈیکیشن کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں یہ موٹیویٹڈ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سے مدد ملے اور آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس قدر اپنے آپ کو خود سے موٹیویٹ کریں، ایکسرسائزز کریں، تاکہ آپ کو ان ویڈیو کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور کوشش کیا کریں کہ میڈیسن کم سے کم یوز کریں۔ جو بھائی ابھی نئے نئے اس چیز میں مبتلا ہیں وہ کوشش کریں کہ میڈیسن کی طرف نہ جائیں۔ دوستو ایک دفعہ اگر آپ نے میڈیسن لینا شروع کر دی تو ساری زندگی میڈیسن ہی کھاتے رہیں گے۔ ایون کہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں دوستو، جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں، اگر کسی کو انزائٹی ہو جائے تو وہ ڈاکٹر آپ کو ڈائریکٹ میڈیسن نہیں دیتے، وہ آپ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ آپ کو ایڈمٹ کر کے 1.5 لیٹر کی ڈرپ چڑھا دیں گے۔ دوستو وہ آپ کو باتوں سے، اپنی کونسلنگ سے، آپ کو موٹیویٹ کر کے، مختلف قسم کی ایکسرسائزز کروا کر آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں اور اس طرح موٹیویٹ ہو کہ اس چیز سے نکلنے کی کوشش کریں۔ امید ہے دوستو انزائٹی کے بارے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔
مجھے اب اجازت دیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔